बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ चौंधी चौंधी खबरें और अपना नया वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीलॉग पूरा सुना करें, तब आपको लुत्फ़ आएगा। पहली खबर यह है कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने जो है वो इंकशाफ किया है कि वो इतनी जल्दी में जो है वो चीफ जस्टिस बने कि वो नया सूट भी नहीं खरीद सके। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर जस्टिस साहब को जो है वो मौका मिल जाता तो वो कोई लहंगा या गरारा खरीदते जो हमारी बहनें और बेटियां खरीदती हैं। वो कोई कहता है 4 लाख का है, कोई कहता है 5 लाख का है। यकीन करें, मैं तो वो लहंगे और गरारे देखकर मुझे चक्कर सा आ जाता है कि ये पहना किस तरह जाता है। बहरहाल आफरीदी साहब को ये मौका नहीं मिला, हमें अफसोस है। आजकल वो पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, कभी गवादर, कभी सखर, कभी जो है ना वो मुजफ्फरगढ़, क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कि जब वो बड़े होंगे तो वो अदलिया को अपने हाल पे छोड़ के वो पाकिस्तान देखेंगे। तो वो आजकल जो है वो पाकिस्तान देख रहे हैं। आज 13 जनवरी है। कुछ याद है आपको? 13 जनवरी वो दिन था जब एक काला और एक जो है ना मोटा और एक जो है ना वो लंबा सुअर बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा था, और नाम था उसका कादी फायदी सा या जस्टिस लानत, जिसने एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीना, बल्कि पूरा पाकिस्तान का जो इलेक्शन था वो बर्बाद कर दिया। और लोग निशान भी ढूंढ रहे थे और झोलियां उठा उठा कर उसको बददुआएं भी दे रहे थे। मैंने उस दिन भी अर्ज किया कि आजकल चूहे की तरह किसी बिल में घुसा है और वो बाहर आने की जुर्रत नहीं करता। बहरहाल इसी दिन जो है वो उसने कार्रवाई डाली थी। आज सुने नासिर जावेद राना, ये वो जज हैं जिन्होंने आज फैसला सुनाना था। इनको जो है ना 2 तरफ से वेपर पड़े हैं। पहले इनको वेपर पड़े हैं, ये डयाला जेल पहुंचे तैयार होके, तो अगलों ने वेपर मारे कि जो है ना वो फैसला नहीं है, दौड़ जा। जब घर पहुंचे तो सुना है घर वाली ने वेपर मारे। वेपर थोड़ा गीला था कि जी मुझे सुबह सुबह उठाया, कपड़े इस्त्री करवाए और जो है ना वो तैयार हुए और मुंह उठाकर ऐसे ही चले आए हो। तो राणा साहब को जो है वो 2 तरफ से वाइपर पड़े हैं। पिछले जराए हमारे बता रहे हैं, तो हमें इस बात का अफसोस है, क्योंकि टाउट्स रात को फैसला सुना के जो है ना वो सोए थे। फैसल वार्डन ने सुना दिया था, गरीदा फारूकी ने सुना दिया था, हसन अयूब उर्फ गंदे नाले ने सुना दिया था कि जी वो ना इमरान खान को 12 साल कैद होगी, 14 साल कैद होगी। लेकिन वो तो सुबह जब जेल में पहुंचे, अब अंदाजा करें कि इमरान खान आए नहीं। जब इमरान खान को गिरफ्तार करना था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़ दिए गए, खिड़कियां तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए, रेंजर्स ने कॉलर से पकड़ा। उस वक्त इनको जो है ना वो आइन याद नहीं आया, कानून याद नहीं आया। अब ये कहते हैं कि इमरान खान जो ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं कि वो जी कमरा अदालत में नहीं आए, लिहाजा ये फैसला जो है वो हम नहीं सुना सके। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो है ना वो जादू नगरी है। और ये खबर जो है ना वो सदीक जान साहब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मिठाई खरीदी गई थी, जाती उमरा में बहुत खरीदी गई थी। फिर उन पे स्टिकर लगाए गए थे कि फ़लाँ साहब के लिए, फ़लाँ साहब के लिए, फ़लाँ साहब के लिए। फिर वो सुबह सवेरे जो है ना नाश्ते लगा कर, हलवे मांडे लगा के तो वो जियो के सामने बैठ गए। लेकिन जब ये फैसला आया तो फिर दुकानों पर रश पड़ गया कि मिठाइयाँ वापस करनी है। तो बेकरियों वाले जो है वो मिठाइयाँ वापस नहीं ले रहे थे। बहरहाल ये पटवार खाने के साथ जो है वो अक्सर होता है। उसके अलावा एक और इंतहाई अहम खबर है, और ये खबर है कि एक साबिक DGISPR के जो है वो असासे मुंजमद करने का फैसला हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, अमेरिका फैसला कर ले तो ये पाकिस्तानी अकाउंट से भी 1 रुपया नहीं निकलवा सकेंगे। ये बड़ी अच्छी इब्तिदा है। पाकिस्तान पे कोई पाबंदी न लगे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी जान है। हाँ, इस तरह इनफरादी तौर पर पाबंदियाँ अगर लगनी शुरू हो तो फिर कमाल हो जाएगा, यकीन करें। अगली खबर यह है कि मुसद्दिक मलिक के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो बिके हुए हैं।
ان کی جو وفاداری ہے نا وہ دونوں طرف ہیں، حالانکہ بڑے اہم منسٹر ہیں، بڑا اچھا برش بھی مارتے ہیں، لیکن ان کو کابینہ سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جاسوس ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کس کے جو ہے نا وہ جاسوس ہیں۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بھی بتایا تھا، اتنا زیادہ پریشر ہے، اتنا زیادہ پریشر فیل کیا جا رہا ہے، اب بتا تو کوئی نہیں سکتا کہ کتنا پریشر ہے، لہٰذا یہ جو فیصلہ آج باؤنس ہوا ہے، یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اچھے بچے بن کے دکھائیں ٹرمپ انتظامیہ کو۔ یہ سارا وہی کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا ٹرمپ جو ہے نا وہ جہاز پکڑے اور اڈیالہ کے سامنے آ جائے اور کہے کہ اڈیالہ جو ہے نا وہ کھولے، وہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہیں دنیاوی طور پہ۔ ہمیشہ میں دنیاوی طور پہ بات کرتا ہوں کہ وہ بہت اونچے ہیں، انہوں نے ترقی کی ہے، ان کے پاس سائنس ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس علم ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے قوم بنائی ہے، ان کی 200 سالہ جمہوریت ہے۔ تو وہ جو ہے نا اتنا زیادہ دباؤ ہے، اتنا زیادہ۔ اب آپ دیکھیں DGISPR کے احساس سے، یعنی یہ معاملات بڑی دوسری طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اگلی جو ہے نا وہ خبر یہ ہے کہ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ اب پاکستانی جو بیرون ملک ہے نا، انہوں نے اگر شکایت کی نا، یعنی ان کے ساتھ چھیڑا جا رہا ہے، خاص کر امریکہ اور جو ہے نا وہ برطانیہ میں، وہ وہاں پہ درخواست دائر کریں گے اور یہاں شخصیات کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، شخصیات کے خلاف ان پہ پابندیاں لگیں گی کہ آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہاں پہ کوئی جلوس نکالے، یہاں پہ کوئی جلسہ کرے تو آپ لوگ وہاں پہ ان کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے گھر توڑتے ہیں، ان کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ تو اب شخصیات پہ جو ہے وہ مقدمات درج ہوں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، بالکل اسی طرح ہونے چاہیے، اور بہت بڑے بڑے نام پاکستان کے وہ ان پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اگلی خبر یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو کیس ہے القادر والا، تو اس پہ نیب نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے آئے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ اتنا زیادہ اس پہ جو ہے نا وہ سود بھی کما چکا ہے، بہت زیادہ پیسے کما چکا ہے سپریم کورٹ۔ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، نیب نے اب موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ یہ عمران خان کے اختیارات میں نہیں تھا، حالانکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کابینہ کا فیصلہ تھا، کابینہ نے فیصلہ کیا تھا اور یہ ساری رقم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ پھر اس کے بدلے میں ملک ریاض نے جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے زمین دی جس پہ یونیورسٹی بنی، لیکن وہ جو 40 رکنی یا 35 رکنی کابینہ تھی ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا گیا اور خان صاحب کو جو ہے وہ اس میں بند کر دیا گیا۔ تو اب نیب کا موقف یہ ہے کہ خان صاحب نے اختیارات سے تجاوز کیا، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے آج پاکستان سوشل میڈیا پہ، اور نمبر 1 ٹرینڈ ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ عمران خان سے پہلے ججوں کو رہا کرو۔ عمران خان کو تو رہا کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے جج تو رہا کریں، کیونکہ آج جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، یقین کریں کہ ان کا دور جسٹس لعنت سے بھی گزرا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جج فیصلے تو سنا دیتے تھے نا، اب جج فیصلے بھی نہیں سنا پا رہے، اچھے برے فیصلے سنا دیتے تھے۔ تو جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ یحییٰ آفریدی نے آج فرمایا ہے کہ جی میرے دور میں ہر جج آزاد ہے، وہ جس کیمپ میں چلا جائے، جس کی بات مانے، یہی مطلب ہے نا آزاد ہونے کا، آزاد ہے یعنی اس کے گلے میں کوئی پٹا ہی نہیں ہے نا، وہ قانون سے بھی آزاد ہے، آئین سے بھی آزاد ہے، گھروں بھی آزاد ہے، وہ پاؤڈر پیوے، کپیاں پیوے، چروس پیوے، وہ آزاد ہے۔ اس کا تو مطلب یہی ہے، یہ آفریدی صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے دور میں جو ہے وہ ہر جج آزاد ہے، اور ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ عمران خان سے پہلے ججوں کو آزاد کریں کہ جج کس کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آپ کو ہے نا، یہ ہمارے ویلاگ کے نا آپ نے تین یہ آپ نے سرخیاں یاد رکھنی ہیں ہمارے ویلاگ کی۔ پہلی جو ہے نا وہ ہمارا تھیم کیا ہے، 10 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، یہ پہلا تھیم ہے۔ دوسرا تھیم ہے ہمارے ویلاگ کا، گولی کیوں چلائی ظالموں، گولی کیوں چلائی۔ اور تیسرا ہمارا تھیم کیا ہے،
خطرہ ہے زرداروں کو، صدیوں کے بیماروں کو، رنگ برنگی کاروں کو، امریکہ کے یاروں کو۔ خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں۔ یہ تھیم ہے ہمارے ویلاگ کی۔ یہ آپ نے یہ تینوں تھیمز جو ہے نا یہ یاد رکھنی ہے، کیونکہ میں آپ کو خبر ایسی دینے والا ہوں۔ ایف بی آر نے جو ہے وہ 1010 ہونڈا سٹیز نئی کا جو ہے نا وہ ڈیمانڈ دی ہے، 3 ارب روپیہ۔ یہ 7 ارب ٹوٹل بنتے ہیں، 3 ارب ایڈوانس جو ہے نا وہ ادا کر دیا گیا ہے۔ 1010 ہونڈا سٹی 7 ارب کی، اور 385 ارب کا شارٹ فال ہے ایف بی آر میں۔ اسے کہتے ہیں وہ دادا جی کی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ۔ ایف بی آر 1010 ہونڈا سٹی۔ اب یہ کیا کریں گی 1010 ہونڈا سٹیاں؟ یہ کریں گی شلگم ڈھوئیں گی، یہ ان کے بچوں کو سیروں پہ لے کے جائیں گی، یہ شکرکندیاں لائیں گی، اور یہ جو ہے نا ان میں اینٹیں رکھی جائیں گی، اور ان میں جو ہے نا اوپلے لائے جائیں گے۔ 1010 ہونڈا سٹیز۔ وہ عرش شریف نے کہا تھا کہ میں فوج کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا، تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو فوج ہے نا ہماری، جتنا ٹی وی پہ نظر آتی ہے، مطالعے میں نظر آتی ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف ہے، جب میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا تو مجھے پتہ چلا کہ لال ہے بھائی، لال ہے، ساری گڈی لال ہے۔ 1010 ہونڈا سٹی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مبشر زیدی صاحب کا، مبشر زیدی تھے جو ہے نا وہ کون سے تھے، شبر زیدی چیئرمین ایف بی آر عمران کے دور میں رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا پورا ایف بی آر گھر بھیج دیں، پورا ایف بی آر گھر میں بیٹھ کے ان کو تنخواہیں دیں، ایف بی آر منافع میں ہوگا۔ یہ اتنی رشوت لیتے ہیں۔ 22,000 ارب سالانہ بتایا تھا شبر زیدی نے جو صرف رشوت لیتے ہیں۔ 22,000 ارب۔ شام کو سارے دفتر بنا کے بیٹھے ہیں، سارے ایف بی آر والے سارے دفتر بنا کے بیٹھے ہیں، صبح سرکاری اور اصل کام شام کو، روکڑا دمڑی حلوہ مانڈا، اصل کام شام کو، چور دروازے بتائے کہ کس طرح ٹیکس سے بچنا ہے۔ 1010 ہونڈا سٹی اور 3 ارب روپیہ پے ہو گیا ہے، اور مئی تک یہ مل جائیں گی، اور پھر 7 ارب روپیہ جو ہے وہ اب یاد کریں کہ 10 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، یہیں سے آتی ہیں نا۔ اور ویسے پاکستانیوں کی یہ حالت ہے، پوری دنیا میں کسی قوم کی ایسی حالت نہیں ہے جس طرح یہاں 25 کروڑ کی یہ حالت ہے۔ سرکاری سکول بیچے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں ایک بیڈ پہ، یہ اگر جو ہے نا 7 ارب کے کوئی ہسپتال اچھے سے بنا دیے جاتے، لیکن نہیں، عوام بھی ستو پی کے سو رہی ہے۔ عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ حقوق کا پتہ ہوتا تو جو ہے نا بات وہ پتہ ہی نہیں ہے عوام کو۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ایک گھر میں پیدا ہونا، پھر کوئی 10ویں 12ویں 13ویں کرنا، پھر ماں نہیں ہمارے سر پہ سہرا دیکھنا ہے، پھر وہ سہرا ہم نے جو ہے نا وہ سر پہ سجانا، اس کے بعد ہماری ماں اور ہماری گھر والی کے درمیان WWE شروع ہو جائے گی، انڈرٹیکر اور بروک لیسنر وہ شروع ہوتی رہے گی۔ اس دوران ہمارے 5-6 بچے پیدا ہو جائیں گے، اس دوران ہماری کمر جھک جائے گی، ہمیں کھانسی لگ جائے گی، ہماری ہر جگہ سے سیٹیاں نکلیں گی، اور ایک دن جو ہے نا رضائے الہی سے اور جنازہ زور کے بعد یہ ساری قوم کا حال ہے۔ ادھر ڈوب مرتے ہیں یونان میں جا کر، ہتھے مرو، ان کے خلاف نکلو، ہتھے مرو، یہ آگے آگے ہوں اور آپ لوگ پیچھے پیچھے ہوں کہ سارا کچھ ہمارا ہے، سارا ٹیکس ہم دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے جی، ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہیں۔ 1010 ہونڈا سٹی جو ہے نا وہ آ رہی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت جو ہے ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بڑا زبردست بندہ ہے، بڑا جو ہے نا اساسہ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن شیر افضل خان مروت کو لگتا ہے کہ ہر کوئی مجھ سے جیلس ہے، اور میں پی ٹی آئی کو نیچے سے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں، میری مقبولیت جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئی ہے، میں عمران خان کے بعد میں ہی ہوں۔ تو بہرحال ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ مجھے افسوس ہے دلی طور پہ، شیر افضل مروت میں جو ہے خوبیاں بہت ہیں، دلیر ہے، مروت ہے، لیکن نہ زبان پہ کنٹرول ہے نہ دماغ پہ کنٹرول ہے۔ اب انہوں نے مہربانی کی ہے کہ 2 ہفتے کے لیے انہوں نے ٹی وی والوں کو منع کر دیا کہ میں کسی ٹاک شو میں نہیں آؤں گا، اگر وہ چپ رہیں گے تو ان کے لیے فائدہ مند رہے گا۔
آج جو آپ کے سامنے رکھنا ہے نا، وہ رکھنا ہے سوال نمبر 76۔ یہ سوال نمبر 76 کیا گیا القادر ٹرسٹ میں عمران خان سے، اور عمران خان نے اس کا کیا جواب دیا یہ آپ نے سننا ہے، کیونکہ اس سوال کو جو ہے نا وہ زبردستی کہ کسی میڈیا پہ رپورٹ نہ ہو، کہیں پہ رپورٹ نہ ہو، کیونکہ عمران نے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے، سارا کچھ عمران نے لکھ کے دیا ہے۔ سوال نمبر 76 کا جواب عمران نے لکھ کے دیا ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے نا بنگال کا کسائی، اس کے بعد پنجاب کا کسائی، اس کے بعد اب ایف آئی اے کا کسائی۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ کسائیوں سے پڑا ہے، بدبودار کسائی، جن کے جو ہے نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کسائیوں کو نہیں کہہ رہا، جن کے منہ پہ چھچڑے چمٹے ہوتے ہیں، خون ہوتا ہے بنین پہ، یہ وہ کسائی ہیں۔ اس کے بعد جرنیل آگے خان پیچھے پیچھے، مارو ڈپٹی، یعنی وہ۔ لیکن میں پہلے آپ کو جو ہے نا مین سٹوری سناؤں گا، مین سٹوری بڑی دلچسپ ہے۔ اب یہ سوال پوچھا گیا ہے عمران خان پہ، عمران خان پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ کیوں بنا، یہ تھا سوال نمبر 76۔ اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں جو خان صاحب نے ریٹن دیا ہے عدالت میں اور ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے۔ میں نے جو ہے وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا کیریئر شروع کیا، میں نے تعلیم جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اپنا کیریئر شروع کیا۔ بیرون ملک تعلیم کے دوران، یہ ریٹن ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بیرون ملک تعلیم کے دوران میں آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کی کرکٹ ٹیم میں منتخب ہوا۔ میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی منتخب ہوا اور پوری دنیا میں اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ میری کپتانی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ آپ کے سامنے ساری باتیں، میں نے 1992 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور پاکستان میں ایک عالمی معیار کے کینسر ہسپتال بنانے پر توجہ مرکوز کی، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل کی۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے اپنی جماعت بنائی اور 2018 تک ایک طویل سفر طے کیا۔ میری جماعت 2018 کے الیکشن میں پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی اور میں پاکستان کا 22واں وزیر اعظم منتخب ہوا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے جی۔ بیرونی مداخلت پر اندرونی، یہ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ بیرونی مداخلت پر اندرونی عناصر کی مدد سے میری حکومت کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اس کیس کے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میری حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والے جو ہے نا وہ کام کرنے والے اندرونی عناصر کی مدد سے کامیاب رہی، یعنی بیرونی مداخلت اور اندرونی مدد، سندھ ہاؤس وغیرہ۔ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ہے۔ امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو کی سازش کے نتیجے میں 10/4/2022 کو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن، جسے قمر جاوید باجوہ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف کی حمایت حاصل تھی۔ 10/4/2022 کو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن کے بعد میری مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر جب میں نے ضمنی الیکشن میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی، وہ پنجاب والے الیکشن آپ کو یاد ہوں گے، باجوہ نے اعلیٰ عدالتوں میں اتحادی ججوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس، پولیس حکام، ضلعی انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کے لندن پلان کو پورا کرنے کے لیے پاکستانی عوام کی خواہشات کو چھیننا شروع کر دیا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جی باجوہ نے چھیننا شروع کر دیا خواہشات، پاکستان کی عوام کی جو خواہشات تھی، بیوروکریسی ساتھ، سیاستدان ساتھ، جج ساتھ، سارا کچھ ساتھ، ٹھیک ہے جی، کے لیے چھیننا شروع کر دیا۔ میں نے آپریشن رجیم چینج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر ملک گیر پرامن تحریک شروع کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مقدمات کی لائن لگ گئی، گھر توڑے گئے، میری پارٹی توڑی گئی، لوگوں کے کپڑے پھاڑے گئے، لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔
ایک ریٹائرڈ، اب یہ سنیں، ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کا آرمی چیف مقرر کیا گیا۔ ریکارڈ کا حصہ ہے، ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو پاکستان کا آرمی چیف مقرر کیا گیا، جس نے لندن پلان آف اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے میری سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے 9 مئی 2023 کو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ القادر ٹرسٹ کی فیصلہ رک رہا ہے بار بار، یہ سارا کچھ باہر آئے گا، یہ صرف خان ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حصہ ہے ریکارڈ کا۔ یہ خان صاحب نے اپنا جواب ریٹن دیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر مقدمہ کیوں بنا۔ بنگال کا قصائی، جنرل ٹکا خان کو بنگال کا قصائی کہتے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے بنگال میں بہت ظلم کیا تھا مبینہ طور پہ۔ یہ بات تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ٹکا خان نے کہا تھا آئی وانٹ بنگال ناٹ بنگالیز، کل دیم باسٹرڈز، یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک پنجاب میں قصائی آیا ڈاکٹر عثمان نام کا، اس نے کہاں پی ایچ ڈی کی، اس نے کہاں سی ایس ایس کیا، لیکن وہ جو 25 کروڑ کا پلاٹ تھا وہ 10 کروڑ کا لینے کے لیے اس قصائی نے پنجاب میں جو کچھ کیا، ذل شاہ کا قتل ہو، لوگوں کے گھر توڑنے ہو، لوگوں کی عورتوں کو اٹھانا ہو، لوگوں کی عورتوں کو گھسیٹنا ہو، لوگوں پہ تشدد کرنا ہو، ٹارچر کرنا ہو، یہ آئی جی پنجاب یعنی یہاں کا قصائی۔ اب اس قصائی کو کہ تمہاری اتنی خدمات ہیں، تم اتنے خنزیر ہو، تم اتنے عبید اللہ ابن زیاد ہو، تم اتنے شمر کے سگے پھپھڑ ہو کہ اب اس کو ایف آئی اے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے لگایا جا رہا ہے ڈاکٹر عثمان کو، کیونکہ ان کو اس جیسے بندے اچھے لگتے ہیں نا، نماز روزے والے یا آئین پہ یا قانون پہ، یہ پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ نون لیگ ہو گئی، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، ان کو تو ایسے بندے چاہیے نہیں۔ بہرحال موصوف جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور سوشل میڈیا والے وہ اپنی خیر منائیں، کیونکہ قصائی وہ مشہور ہے۔ اس کے بعد یعنی پیچھے جرنیل آگے آگے، ہسٹری میں پہلی دفعہ جرنیل آگے آگے اور خان صاحب پیچھے تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ نہ نہ انہیں فیصلہ سنا دو، اللہ نہ نہ انہیں فیصلہ سنا دو۔ آج علیمہ خان نے بھی کہا کہ جی وہ جلدی سے فیصلہ سنائیں تاکہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں اور اپنی جو ہے نا وہ کیس وہاں پہ لڑیں یا اپنی ضمانت اپلائی کریں۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایسا طاقتور اسیر، ایسا طاقتور قیدی وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کو ٹکرا ہے، نظام کو ٹکرا ہے۔ اور پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے یا اس میں طاقت کون سی ہے؟ اس میں ایک طاقت ہے، وہ ہے توکل، وہ ہے اللہ پر اعتماد، وہ ہے وہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور دنیاوی طور پر اس کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ یہ کہ اس نے 1 ٹکا نہیں کھایا، اس نے 1 پیسہ نہیں کھایا، اس نے قوم کا 1 پیسہ ضائع نہیں کیا، اس نے بیرون ملک جو ہے نا وہ جائیدادیں نہیں بنائیں، اس نے بنی گالہ کی زمین شوکت خانم کے نام کی ہوئی ہے مرنے کے بعد، باہر اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں زمان پارک اس کے باپ کا گھر تھا، بنی گالہ اس نے کرکٹ کے دور میں بنایا تھا، اس نے پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑا۔ لہٰذا نظام کا پہلے واسطہ پڑتا تھا چوروں سے، ڈکیتوں سے، جو ہے نا وہ جیب کتروں سے، جیرے بلیڈوں سے، ڈیرہ داروں سے، یعنی بدماش پال لوگوں سے۔ وہ خان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔